जागी पैया सिंध सारी जागी पैया सिंध, जागी पैया सिंध सारी जागी पैया सिंध, अजरक टोपी पायण वारी, अजरक टोपी पायण वारी आई मिठड़ी मुंद यारो जागी पैया सिंध। नाज़रीन, सिंध के रंग, सकाफ़त के रंग, सिंध के रंग फैज़ टीवी के संग एक मरतबा फिर इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपके साथ मौजूद हैं और इन सिंध के रंगों में फैज़ टीवी नेटवर्क के संग हम आपके साथ मौजूद हैं। बहुत से मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे और उनसे हमने मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू भी की। एक और ख़ूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी जो खिदमात पर अगर बात की जाए तो बहैसियत एक शायर के भी अपने आप को उन्होंने मनवाया, साहिब किताब हैं, उनकी शायरी की किताब भी मौजूद है और इसके साथ साथ तालीम के शोबे में, जो कि इससे पहले जिस मेहमान से हम बात कर रहे थे, और तालीम चूँकि शऊर देती है, तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है और कौम की तरक्की का जो दारोमदार है, जो इन्हिसार है, वो तालीम के शोबे पर है। और तालीम में भी बहैसियत एक उस्ताद के साथ साथ असातिज़ा की तरबियत के हवाले से जिस इदारे से वो मुंसलिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने बड़ा अहसन कदम उठाया कि हज़ारों की तादाद में प्राइमरी स्कूल टीचर और जूनियर स्कूल टीचर्स जो भर्ती किए हैं, उन नौजवान असातिज़ा की तरबियत के हवाले से जो एहतमाम किया गया है, तो आप उसमें बड़ा पेश हैं और ख़ास तौर पर सिंध की तालीम में निसाब साजी से लेकर तरीक़ा तदरीस तक आप बड़ी महारत रखते हैं और शायरी में भी एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। आपकी शायरी को मुख्तलिफ़ गुलकारों ने गाया भी है, हमारे बहुत ही करीबी हैं और हमने कोशिश ये की कि आज की इस नशिस्त में उनको भी हम ज़हमत दें, गो कि उनकी बड़ी मसरूफ़ियात थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वक्त निकाला और आज हमारी इस तकरीब में हमारे खुसूसी दिन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, आपसे तारुफ़ कराते हैं ज़ुल्फ़िकार बेहन साहब, शायर और तालीमदार। ज़ुल्फ़िकार बेहन साहब, अस्सलाम वालेकुम। सकाफ़त का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। सकाफ़त का दिन आपको, फैज़ टीवी और तमाम साथियों को जो हमें देख रहे हैं उनको मुबारक हो। और तालीम के हवाले से जब बात करते हैं तो तालीम ऐसा है कि शाह साहब ने भी कहा था कि पढ़ो ता कढ़ो ना तो पढ़ो ना है मजाक। पढ़ना ऐसे है कि जैसे कोई पानी खौलता है, उबलता है, वरना पढ़ना कोई मजाक बात नहीं है। और इससे भी हटकर फिर जो दूसरा शोबा है इनका वो है शायरी का, और शायरी का शोबा भी कोई इतना आसान नहीं है। उस्ताद बुखारी का एक कथा है, वो बड़ा खूबसूरत कि चयाऊँ शायर अवां धरतती है जो मथे ते तगारियूं खणी को न सघंदव। हम शायद समझते हैं कि जो शायर है जिसको कोई काम नहीं है या निकम्मा होता है, तो उस्ताद बुखारी सिंधी ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं, काफ़ी किताबें हैं और प्रोफेसर भी थे उनके नाम पर। दादू में उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज भी उनके नाम से मंसूब है उनकी खिदमत के सिले में। तो उन्होंने कहा कि किसी शख्स ने उनसे कहा कि ए शायर, आप तपती हुई धूप में सर के ऊपर तगारी उठाकर मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते हो। तो उस्ताद बुखारी कहते हैं कि मैंने उन्हें जवाब दिया कि चयो सी ओ साथी मगर रात आधी तव्हां तड़पी तड़पी लिखी को न सघंदो। तो उस्ताद बुखारी ने कहा कि मैंने उसे जवाब दिया कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि तपती हुई धूप में आप बड़ी मुशक्क़त करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आधी रात को उठकर तड़प तड़प कर आप भी लिख नहीं सकेंगे। तो ये भी इनका वतीरा रहा है और बड़ी खूबसूरत शायर हैं। ज़ुल्फ़िकार बेहन साहब, एक तो शायरी के ज़रिए कल्चर को बड़ा फ़रोग़ मिला और फिर दूसरा ये कि ख़ास तौर पर चूँकि तालीम के हवाले से तो आगाज़ हम वहाँ से करेंगे। निसाब के अंदर चूँकि आपने बड़ा काम किया है और न सिर्फ स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक जो असातिज़ा को यानी जो टीचर्स हैं जो बैचलर करते हैं एजुकेशन में, बीएड एमएड के हवाले से, उस निसाब साजी में भी बड़ा अहम किरदार आपका रहा है। तो किस हद तक ख़ास तौर पर शामिल रही हैं ये चीज़ें या असातिज़ा की तरबियत के हवाले से, क्योंकि उनके पास मुख्तलिफ़ ज़बानें और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे आते हैं, तो कितना आप समझते हैं कि सकाफ़त में उनका अंदर शामिल हैं या वो चीज़ें निसाब के अंदर शामिल होने से एक दूसरे के करीब आने में मदद मिलती है? बड़ी मेहरबानी हनीफ साहब। तालीम और बात की जाए निसाब की, तो निसाब दरअसल एक डायरेक्शन है कि कौम को किस तरफ लेके जाना है, कौम के अफराद को कैसा बनाना है, कौम के अफराद को किस तरह का एक शहरी बनाना है। तो उस शहरी को जो है निसाब में तमाम जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके तहत कल्चर हो, ज़बान हो, मज़हब हो, अच्छा शहरी बनाने के लिए सिविक सेंस हो, तो इस तरह तमाम चीज़ों को जो है उसको कंसीडर किया जाता है और उसी के तहत जो है
بچے کی ذہن سازی ہوتی ہے. بالکل. بچے کو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو اچھا شہری بنانا اور افیکٹ پرسن بنانا. تو اس کے لیے جو ہے یہ تمام یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے انگریڈینٹس ہیں کہ اس کو محب وطن بھی بنانا ہے اور اپنے کلچر سے محبت کرنے والا, اپنے کلچر کو اس پر فخر کرنے والا. یہ اس طرح کے شہری جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کو بڑا فائدہ دیتے ہیں. تو یہ نصاب جو ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک طرح سے فریم ورک بنایا جاتا ہے اور جس میں کام ہوا ہے, ہو رہا ہے. جی اچھا, کچھ ریسرچ کے حوالے سے, ویسے تو ایک موقع کے بھی آپ کا بڑا کام ہے اور ریسرچر کی حیثیت سے بھی آپ نے بڑا کام کیا اور شعبہ آپ کا تعلیم ہی رہا. تعلیم کے حوالے سے تو جو ریسرچ ہے وہ کس شعبے کے حوالے سے رہی اور کتنا وقت درکار رہا, یا جو نوجوان ہیں کیونکہ اس وقت تحقیق کا شعبہ جو ہے بڑا پیچھے ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ تحقیق کے شعبے میں نوجوانوں کو آگے لے جائیں, تو تھوڑا سا ذرا اس حوالے سے بھی. دیکھیں آج جس طرح ایک خاص موقع ہے اور سندھی کلچر ڈے جو منایا جا رہا ہے, اس میں ہم لوگوں کو کوئی ایک ڈائریکشن پہ آنا پڑے گا. اس وقت جو نیڈ ہے سوسائٹی کی, یونیورسل نیڈ ہے, اور ایک گلوبل ولیج میں جس وقت ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ نیڈ ہے کہ جو ایشوز ہیں ان پہ ریسرچ کی جائے اور ان کے لیے ان کا سلوشن بھی دیا جائے. تو جو نوجوان ہے, نوجوان کو جو ہے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اس وقت ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے خاص طور پر سیکریٹری ایجوکیشن جناب اکبر لغاری صاحب نے پچھلے 2-3 دن پہلے جو ہے کمپین چلائی ہے, آپ کو یاد ہوگا. وہ کمپین ہے کہ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ. اگر ہم نے اس سلوگن کو ہم نے اڈاپٹ کیا اور اس کو اپلائی کیا تو ہر ہمارا نوجوان, ٹیچر ہو یا آؤٹ آف اسکول ہو, پیرنٹس ہوں, وہ اگر اس کو سمجھتے ہیں اس میسیج کو تو اس پہ جو ہے عمل درآمد کریں اور سوسائٹی میں نکل پڑیں کہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں, جو بچہ گیریج میں کام کرتا ہے, جو بچہ کھیتوں میں کام کرتا ہے, جو بچہ گھروں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو اگر ہم لے کر آتے ہیں تو یہ ایک بڑا کام ہوگا. تو اس طرح کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ میں جو ہے کام کرنا, نوجوانوں کو جو ہے اس طرح آگے آنا چاہیے. ڈفرینٹ ایشوز ہیں سوسائٹی میں, خاص طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے, ان پہ جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. خاص سبجیکٹ بھی ہے ٹیچر ایجوکیشن اور سوشل اسٹڈیز. اس طرح جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے. نوجوانوں کو اس طرف سوچنا چاہیے اور اس میں جو ہے ان کو ڈائریکشن دینی چاہیے. جی اچھا, تھوڑا سا اگر اس تعلیم کے شعبے کے حوالے سے بات کریں کہ سندھ کی تعلیم کو اس وقت, ایک تو کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے 2 سال میں جو نقصان ہوا, سب سے زیادہ جو شعبہ متاثر ہوا وہ دنیا بھر میں وہ تعلیم کا ہوا. اس کے بعد پھر جو حالیہ بارشیں اور سیلاب آئے, اس کے بعد بھی جو بڑی تعلیمی ادارے تھے کچھ ریلیف کیمپس میں تبدیل ہوئے, کچھ کی حالت نقصان ان کو بڑا پہنچا. تو اس وقت کس نہج پر آپ اس تعلیم میں, کیونکہ اسٹڈی چونکہ آپ اعداد و شمار سے اور بڑی قریب سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو تھوڑا سا ان کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ڈیزاسٹر آئے, خاص طور پر یہ جو سیکنڈ ڈیزاسٹر تھا, یعنی کہ جو بارش ہوئی, بارش نے پوری دنیا کو ایک تو متاثر کیا ہے, مگر خاص طور پر سندھ کو تو بالکل تبدیل کر کے یعنی الٹا کر کے رکھ دیا اور پورا ریولیوشن آ گیا کہ جتنے بھی ہمارے اسکولز تھے تقریباً جو دور دراز والے دیہات والے وہ تو بالکل تباہ ہو گئے. اس دوران جو ہے تعلیم کا اور خاص طور پر وہ جو بچہ اسکول میں جا رہا تھا اس کا شدید نقصان ہوا ہے, اور اس نقصان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے مختلف طریقوں سے ان کو سیٹ کرنے کے لیے, ان کو پڑھانے کے لیے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹینٹ اسکول کا انعقاد ہوا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو اس طرح جو ہے کرنا, اپنے طور پر کوشش کی ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ نقصان جو ہے ایک کافی سارا ایک گیپ چھوڑ گیا ہے. ابھی بھی ہمارے اسکولز جو ہیں
وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں. اس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے، سروے بھی ہو رہا ہے. سروے کے بعد جو ہے ان کی ریکنسٹرکشن کا پلان ہے، جو کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں وہ اپنی اصل حالت اور اس سے بھی اچھی حالت میں آ جائیں گے. جی اچھی اچھا، امید تھوڑا کر سا سکتے ذوالفقار ہیں. بیان صاحب، ایک آپ کی شعبہ جو ہے وہ ہے شاعری کے حوالے سے، آپ کی کتاب بھی موجود ہے، تو شاعری کے حوالے سے کس طرف کیسے آنا ہوا؟ کوئی خاندان میں پہلے کوئی ایسا شاعر تھا جس سے متاثر ہوئے، یا پھر جب شاعری کے اندر آئے تو کچھ آپ سے کلام بھی آپ کا ہم سنیں گے، تو تھوڑا سا ذرا یہ تجربہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ شاعری دراصل ایک موٹیویشن ہوتی ہے. ہم متاثر ہو کر کسی نہ کسی سے جو ہے اس طرف جو ہے اس ڈگر نہیں، پہ، ایک تو یہ اس موٹیویشن راستے ہوتی ہے، پہ ایک جو آتے عام ہیں. طور پر یہ کہا جاتا ہے اور کہ محبت میں ناکامی کے بعد بھی شاعر بن جاتا ہے آدمی. یہ آپ کی بات صحیح ہے. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ شاعر ہے. جی چلو پھر شاعر کا لوگوں نے ایک اسکیچ بھی بنایا ہوا ہوتا ہے کہ شاعر ہوگا تو بال بکھرے ہوئے ہوں گے، شاعر ہوگا تو سگریٹ بھی پیتا ہوگا، یعنی اس طرح کی کئی باتیں ہیں. مگر دیکھا یہ جائے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی وجوہات ہوتی ہیں. وجوہات جو ہیں وہ اس کو جو ہے اس پہ لاتی ہیں کسی بھی انسان کو کہ کیا وجہ ہے. تو اسی طرح کئی انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں اور میری لائف میں بھی ہیں جس وجہ سے جو ہے شاعری جو ہے میں نے کرنا چاہیے. ایک بڑا پاورفل میڈیم ہے، یعنی جو آپ کے احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، اس کے اظہار کا. تو پھر شاعری کرنے سے آپ کس حد تک وہ تشفی ہوئی آپ کے ان احساسات اور جذبات کی؟ ڈیفینیٹلی شاعری جو ہے احساسات کو کاغذ پر لکھنا، جی، احساسات کی کریشن کرنا اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ دراصل شاعری ہے. اور شاعری میں ہی پھر آپ اپنے اینگل سے جو ہے ڈفرینٹ جو آپ کے ساتھ یا سوسائٹی کے ساتھ جو بھی سرکمسٹنسز ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اسی پہ ہی جو ہے آپ کام کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے ہمارے اچھا، پھر شاعری کی کچھ صنفیں بھی ہیں، شاعری کی صنفیں بھی ہیں، بہت ساری صنفیں ہیں. نظم ہے، جی ہاں، جی ہاں، غزل ہے، قطعات ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مخمس ہے، مسدس ہے، رباعی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کی صنف پسندیدگی کی کون سی رہی ہے اور کون کون سی صنفوں میں آپ نے تب آزمائی کی؟ دیکھیں، میں نے شاعری میں غزل ہو گیا، نظم ہو گیا، نثری نظم ہو گیا اور ترائیل ہو گیا، ٹیڈو، چوسٹرو، تو اس طرح جو ہے رباعی جس کو کہیں، یہ ساری کافی ساری طب آزمائی کی ہے. مگر اس میں جو شاعری جس کو لوگ پسند کرتے ہیں وہ نظمیہ شاعری ہوتی ہے. اور نظمیہ یا غزل تو اس کو لوگ زیادہ پسند اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ترنم ہوتا ہے، قافیہ ہوتا ہے. لوگوں کو اچھا، مشاعروں میں بھی جانے کا آپ کو موقع ملتا ہے. بہت سارے مشاعروں میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ مختلف پاکستان ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پاکستان پر یا مختلف ٹی وی چینلز پر، ویسے بھی آپ شاعری اپنے پروگراموں میں بھی اس طرح سے. تو شاعری ایک تو سنانے کا یہ کہ تحت اللفظ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ترنم میں. تو آپ ترنم میں بھی مشاعروں کے اندر شاعری پڑھتے ہیں یا ایسے ہی بس؟ جی ہاں، میرا تجربہ ہے. میں نے ترنم میں بھی شاعری کسی ایک دو مشاعرے میں پڑھی ہے، اور مگر میں ایزی فیل کرتا ہوں کہ اگر مجھے تحت اللفظ پڑھیں تو آج بھی کچھ، آج اس خاص دن کے حوالے سے کچھ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین تک آپ اپنی جو شاعری ہے ان تک پہنچائیں کہ آج غزل ہے، نظم ہے، کیا پہنچانا چاہتے ہیں؟ بڑی مہربانی. میں چاہوں گا کہ نظم جو ہے، جی، نظم جو ہے اس کو میں پڑھوں. ہاں. اہڑو سکھیو سنسار ہوجے، اہڑو سکھیو سنسار ہوجے، ایسا سکھی سنسار جتنے پیار ہوجے بس پیار ہوجے، جہاں پیار اور صرف پیار ہو. اہڑو سکھیو سنسار ہوجے، جت ہر جیوت سا پیار ہوجے، جت نفرت جو نہ واپار ہوجے، جت پیار ہوجے بس پیار ہوجے. اہڑو سکھیو سنسار ہوجے، جتے سونی نہ سنسار تھیے، جتے سونی نہ سنسار تھیے، جتے جوبھن
نئی غار تھے، ہاں جوانی جو ہے جہاں پر کوئی گالی گالی نہ نہ ہو، بنے، گالی نہ بنے، واہ جتے سوچتے نہ وار تھے، سوچنے کی آزادی ہو، بالکل سوچنے کی آزادی ہو، جتے ڈاڈ جی بس ہار ہو جائے، جتے ڈاڈ جی بس ہار ہو جائے، اڑو سکھیو سنسار ہو سنسار جائے، جتے ناحق نہ کوئی ماریو ونے، ہاں جتے ناحق نہ کوئی ماریو ونے، جتے سکراتی زہر نہ پیاریو پیارے ونے، بنے، جتے شعور رکھے نہ چیتھاریو ونے، ہاں جتے آزادی اظہار ہوجے، ہاں جتے آزادی اظہار ہوجے، اہڑو سکھیو سنسار سنسار ہوجے، جتے ماؤ جی نہ ککھ اجڑے، ہاں ماؤں کی کوکھ جتے ماؤ جی نہ ککھ اجڑے، جتے بھیڑ کھان بھاؤ وچڑے، ہاں جتے ونی بے وس پئی پجرے، جتے ونی نہ بے وس پئی پجرے، ہاں جتے پیو تے دھیو نہ بار ہوجے، ہاں اہڑو سکھیو سنسار سنسار ہوجے، اہڑو سکھیو سنسار ہوجے، جتے خدمت فرق بنا تھے، خاص طور پر ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں جو ہیں ہاں خدمات جو ہیں ایک طرح سے سب کے لیے ہوتی ہیں، کوئی بھی ہو، سب میرے بچے، جیسا بھی ہو، جس زبان کا بولنے والا ہو، جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جس کلر کا ہو، جس طبقہ سے تعلق رکھنے والا ہو، جتے خدمت فرق بنا تھے، جتے محبت نہ فنا تھے، جتے ظالم جی نہ سنا تھے، ہاں ظالم کی تعریف نہ ہو، جتے ظالم جی نہ سنا تھے، جتے درس گاہن میں غور و وچار ہوجے، ہاں جتے درس گاہن میں غور و وچار ہوجے، اہڑو سکھیو سنسار ہوجے، اہڑو سکھیو سنسار ہوجے، جتے قلم ماں نہ بارود نکرے، ہاں ہمارے رائٹرز نے جو ہے قلم سے بارود اگلا ہے، نفرت کے بیج بوئے ہیں، یہ سوچ نے جو ہے تباہ کر دیا، کئی ممالک کو آپس میں عام آدمی کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، قلم کی بڑی طاقت ہے، توپ اور بم سے زیادہ طاقت ہے، جتے قلم مانا بارود نکرے، جتے سانجا آئین سچ وکھرے، جتے سج تپش ماں سگ ابھرے، واہ جتے سادوئی ذوالفقار ہوجے، اہڑو سکھیو سنسار ہوجے، اہڑو سکھیو سنسار ہوجے، جی سر جی بالکل بنائیں سکھ جو کو سنسار، یہ بھی ہم نے نظم میں دیکھا، بنائیں سکھ جو کو، یہ تو خواہش ہے، دعا بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی، جب ہم مل کر کوشش کریں گے، اجتماعی طور پر کوشش کریں گے، تو ہم پھر اس سنسار کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، ان مشکلات کو ہم کم کر سکتے ہیں، ہر کوئی اگر اپنے اپنے حصے کا کام کرے گا۔ اور پھر جو آپ نے بات کہی نا کہ بارود اگلتے ہیں الفاظ، یہ بات بالکل یقینی ہے کہ جو ہم یہ نفرت کا جو پرچار کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہے اپنے قلم کے ذریعے کریں یا اپنی تقریر یا تحریر کے ذریعے کریں، تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ محبت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، پیار، بھائی چارے اور امن کا۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ، اور سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں، حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ۔ تو یہاں پر ہم اخبارات میں بھی اس طرح کی سرخیاں پڑھتے ہیں، اور ٹی وی چینلز پر بھی یہ سنسنی اس طرح سے پھیلائی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، اور اس روایت کو توڑا ہے فیض ٹی وی نیٹ ورک نے۔ بس اب اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں دیں گے کیونکہ ایک کمٹمنٹ تھی آپ کی، لیکن ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے اس قیمتی وقت میں سے وقت نکالا کہ سندھ کی ثقافت کے حوالے سے مختلف رنگ ہیں ہماری سندھ کی ثقافت کے، کچھ ویلیوز ہیں، اقدار جن کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ اقدار بھی ہمارے بہت ساری کچھ ایسی ویلیوز یا اقدار ہیں جن کو سندھ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جیسے کاروکاری ہے، حالانکہ آپ چونکہ ریسرچر ہیں، محقق ہیں، تو دنیا بھر میں آنر کلنگ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، کاروکاری کے حوالے سے دیگر چیزیں، تو یہ سندھ کی رسومات نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو ان رسومات کو، فرسودہ رسومات کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ کس حد تک مددگار اور معاون ثابت ہو سکتا ہے، تاکہ اچھی چیزوں کو، اچھے اقدار کو ہم پروان چڑھانے کے لیے کام کریں۔ قطعی طور پر سندھ کی نہ تو یہ روایت اور ثقافت ہے کاروکاری، اس طرح کے ایشوز جو ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے لے کر
جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی ایشوز ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس رسم یا اس کو دوسرے لفظوں میں برے لفظوں میں اگر کہیں تو اس کو کبھی آن نہیں کیا ہے, اور اس کو جو ہے اس سے ہم لوگ نفرت کرتے ہیں. اور یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کا ایک ہی حل ہے. حل یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا, لوگوں کو تعلیم دینا اور لوگوں کو تعلیمی یافتہ بنانا. تعلیمی یافتہ معاشرہ ہوگا, سسٹم ہوگا, لوگ ہوں گے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہ نظر آتی ہیں, جس کو لوگ جو ہے نگیٹو انداز میں پیش کرتے ہیں, یہ خود بخود ختم ہوتی جائیں گی. اس طرح کی جو رسومات ہیں وہ کہیں بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار بیان صاحب. باتیں بہت ساری ہیں, دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات کریں, اور چونکہ بحیثیت ایک استاد کے, محقق کے, آپ کے پاس لفظوں کا بے شمار خزانہ موجود ہے. ہم آپ کو بہت زیادہ شکر گزار ہیں. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ سندھ کے رنگ, فیض کے سنگ اور فیض سب کے لیے آپ تک ہم پہنچا سکیں. ایک ہماری ادنا سی کوشش تھی کہ آج کے اس دن کو ہم بھرپور طریقے سے منا بھی سکیں, اور مختلف زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو آج ہم اپنے اس پروگرام میں مدعو بھی کیا, اور کوشش کی کہ ہم مثبت انداز میں سندھ کا جو اصل چہرہ ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر آخر میں جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر شاہد فیض بھٹو صاحب, سی ای او فیض ٹی وی نیٹ ورک, یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر فیض ٹی وی نیٹ ورک, ان کی جانب سے, اور پاکستان کی بیٹی نازیہ علی جو سی او او چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, ان کی جانب سے, فیض ٹی وی نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ الفیض گروپ آف کمپنیز کی جانب سے. فیض عوام اخبار بھی ہے یہاں پر. اس پروگرام کو پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگ تھے جو پس پردہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں. کیمرہ مینز ہیں ہمارے, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو کنٹرول روم میں کام کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں آپ تک اس نشریات کو پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ان تمام لوگوں کی جانب سے آپ کو اس ثقافت کے دن کی بہت بہت مبارک ہو, اور اس عزم کے ساتھ, اس عہد کے ساتھ کہ پاکستان کی تمام ثقافتیں, پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافتیں ہماری اپنی ثقافتیں ہیں, اور یہ تمام لوگ ہمارے اپنے ہیں, اور یہ تمام رنگ ہمارے اپنے ہیں, اور اسی چیز کو آگے پروان ہم نے چڑھانا ہے. تعلیم کے شعبے میں جس طرح سے اقدامات ہو رہے ہیں, ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی دینی ہے. اپنے اسکولوں کو ہم نے دوبارہ سے آباد کرنا ہے. اسی طرح سے جو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں, مشکل کی اس گھڑی میں, سیلاب اور برسات کی صورتحال کے بعد, ان کی مدد کے لیے بھی ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور اگر ہم آپ تمام لوگ مل کر اپنے حصے کا کام کریں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ آغاز ہے, اختتام نہیں ہے. اور ایک اچھی خبر جو میں نے پہلے بھی آپ کو گوش گزار کی تھی کہ عنقریب فیض ٹی وی نیٹ ورک جو ہے وہ ایچ ڈی ہونے بھی جا رہا ہے. تو جو فیض ٹی وی نیٹ ورک کے جو ناظرین ہیں وہ اس حوالے سے بھی یقیناً یہ ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقدامات کرتے رہیں گے, مختلف پروگرامنگ ہے, تو ایچ ڈی ہونے کے بعد جو پروگرامنگ ہے وہ بھی کافی حد تک آپ کو تبدیل نظر آئے گی, اور اس میں مزید اور بہتری, چونکہ بہتری کی گنجائش بہرحال موجود ہوتی ہے. تو آپ کی جو تجاویز ہیں, جو آپ کی آراء ہیں, فیس بک پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پر یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بھی فیض ٹی وی کے نیٹ ورک پر آپ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں, اور اس کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محبتوں کا, چاہتوں کا, پیار اور محبت کا یہ ساتھ اور سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حنیف ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. जागी पैया सिंध सारी, जागी पैया सिंध, जागी पैया सिंध सारी, जागी पैया सिंध. अजरक टोपी पायण वारी, अजरक टोपी पायण वारी, आई मिठड़ी मुंद यारो, जागी पैया सिंध, जागी पैया सिंध यारो, जागी पैया सिंध. अजरक टोपी पायण वारी, अजरक टोपी पायण वारी, आई मिठड़ी मुंद यारो, जागी पैया सिंध, जागी पैया सिंध यारो, जागी पैया सिंध. कश्मीर खां वठी केटी बंदर, सिंधी माण्हुनि जूं टोलियूं, कश्मीर खां
खां वठी केटी बंदर सिंधी माण्हुनि जूं टोलियूं मोहब्बत जे मेहरान जे अंदर सिंध वॼूं कई टोलियूं प्यार अमन वारनि माण्हुनि में प्यार अमन वारनि माण्हुनि में आहे सूह सुगंध आहे सूह सुगंध यारो जागी पई आहे सिंध जागी पई आहे सिंध यारो जागी पई आहे सिंध मिठड़े लाल लतीफ़ जी धरती आहे सजी रंगन सां मिठड़े लाल लतीफ़ जी धरती आहे सजी रंगन सां गीत जमाला मोरा गायूं गॾिजी मस्त मलंगन सां मच कचहरियूं मेला मची विया मच कचहरियूं मेला मची विया वाह वाह थी हर हंध वाह वाह थी हर हंध यारो जागी पई आहे सिंध जागी पई आहे सिंध यारो जागी पई आहे सिंध बेलन ऐं बेटन ते घायल जी ये सिंध जा नारा आहिनि बेलन ऐं बेटन ते घायल जी ये सिंध जा नारा आहिनि मारू मिठड़ा मुंहिंजे सिंध जा दोगा ही दिलवार आहिनि सुहिणी सकाफ़त पंहिंजी सारी सुहिणी सकाफ़त पंहिंजी सारी दुनिया खे अपसंद दुनिया के अपसंद यारो जागी पई आहे सिंध जागी पई आहे सिंध यारो जागी पई आहे सिंध अजरक टोपी पाइण वारी अजरक टोपी पाइण वारी आई मिठड़ी मुंद यारो जागी पई आहे सिंध जागी पई आहे सिंध यारो जागी पई आहे सिंध जागी पई आहे सिंध यारो जागी पई आहे सिंध जागी पई आहे